अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ मिलके दरूद पाक पढ़िए। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आयत 147 कुरान करीम खोल लेते हैं। पेंसिल और कॉपी भी साथ रखा कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व और मा न काना था, कौला प्लस हम, कौलहुम कौल बात उनका, जो रब्बे ज़ुलजलाल से बात थी उनका कहना था। ये हम कौन सी बात है जिनका अल्लाह तज़किरा कर रहे हैं? ये उन प्यारे लोगों की। रिब्बीयून पीछे पड़ा था ना, हम की ज़मीर राजे हो रही है रिब्बीयून की तरफ। वमा काना कौलहुम, और इस हालत में उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी, इल्ला मगर, अन ये के कालू कहते थे, रब्बना रब्बा प्लस ना, रब्बा रा बा बा इसका रूट वर्ड है, बा का बा में इदगाम हो गया और इसके असल माना होते है तरबियत करना, यानी किसी चीज को तदरीजन नशनुमा देकर हद्दे कमाल तक पहुंचाना के हैं। रब्बना ना की ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल होती है, मुतकल्लिम की ज़मीर है, माना होता है वी हम। रब्बना हमारे परवरदिगार, एक फिर माफ फरमा, और गैन फार रा इसका रूट वर्ड है, माना होता है किसी को ऐसी चीज पहना देना जो उसे मैल कुचैल से महफूज रख सके। देखें, हमारे कपड़े हम बाहर क्यों नहीं रखते? इसलिए ना कि वो बाहर गंदे हो जाते हैं, हम उन्हें अंदर रखते हैं कबर्ड के अंदर, ताकि उनके ऊपर गंद या मैले कुचैले ना हो जाए। एक फिर माफ फरमा, लना हमें, हमारे लिए, ज़ुनूबना ना की ज़मीर इधर भी इस्तेमाल हुए, रब्बाना में भी ना की ज़मीर, इसराफना में भी ना की ज़मीर, अक़दामना में भी ना की ज़मीर, वंसुरना इसमें भी की ना की ज़मीर, ये जमा मुतकल्लिम की ज़मीर है। ज़ुनूबना हमारे गुनाह, और ज़म कहते हैं किसी चीज की दुम पकड़ने को। जुनूब जमा है और जम इसका वाहिद है, माना होता है किसी चीज की दुम पकड़ना, के दुम लास्ट में लगी होती है ना, तो हर वो काम जिसका अंजाम बुरा हो उसे जम्ब कहते हैं। यानी इसी बिना पर अंजाम के एतबार से गुनाह को भी, तबा भी मैंने एक जगह पढ़ा था, कहा जाता है ना हमारे लिए, जुनूबना गुनाह हमारे, व इसराफना, इसराफ ज्यादती करना, जरूरत से जायद खर्च करना, यानी अदल कायम ना होना, ज्यादा कर देना, और यानी किसी काम में हद एतदाल से तजावुज कर जाने को कहते हैं। मगर आम तौर पर इसराफ ज्यादती को कहा जाता है, स्पेशली खर्च की ज्यादती, किसी भी चीज की ज्यादती, पानी की ज्यादती, किसी भी चीज की ज्यादती को कहा जाता है। फी में अमरना, हम अमर कहते हैं कामों को, ना की ज़मीर जमा के लिए इस्तेमाल होती है, अमरना हमारे कामों में, वसब्बित और साबित रख, सा बा ता इसका रूट वर्ड है और ये जवाल की जिद है। सबत के माना हुए एक हालत पर जमे रहना, वसब्बित और साबित रख क्या चीज, अक़दामना, काफ दाल मीम कदम इसका रूट वर्ड है, इसके माना आप जानते हैं, पाँव को कहते हैं। ना की ज़मीर हुई जमा के लिए इस्तेमाल होती है, मुतकल्लिम की ज़मीर अक़दामना कदम हमारे, वा और उन्सुरना और फतह दे हमें, अला पर, कौम पर, काफ वाव मीम इसका रूट वर्ड है और ये मर्दों की जमात पर बोला जाता है, जहाँ मर्द ही मर्द हों। काफिरीन ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। कुफर के माना किसी चीज को छुपाने के हैं। रात के जो अंधेरा होता है, यानी रात को भी काफिर कहा जाता है। उसकी वजह क्या है? उस अंधेरे के सबब वो जो रात होती है चीजों को छुपा लेती है, हमें कुछ नजर नहीं आता ना।
اس وجہ سے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے، کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو بو دیتا ہے، کیونکہ بیج زمین کے اندر چھپ جاتا ہے، باہر نظر نہیں آتا، باہر اس کا پودا نظر آتے، اس لیے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے عربی میں۔ لیکن اصل کافر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا۔ جو کافر آپ یہ عام طور پر جو معنی استعمال ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور کافر کی جمع کافرین ہے۔ با محاورہ ترجمہ: وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا، اور نہیں تھی ان کی گفتگو بغیر اس کے کہ کہا انہوں نے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، اے اللہ اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور جو زیادتیاں کی ہیں ہم نے اپنے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور فتح دے ہم کو قوم کفار پر۔ اگلی آیت کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ 148 آیت۔ پس آتا عطا کیا، دیا، ہم ان کو، کس نے دیا؟ اللہ تعالی نے کیا چیز دی؟ ثوابا، بدلہ دیا، انعام دیا، جزا دی، بدلہ دیا۔ اور لغوی اعتبار سے ثواب ہر اچھے یا برے دونوں کاموں کے اعمال کی جزا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ لفظ یعنی زیادہ تر نیک اعمال کے لیے بولا جاتا ہے۔ ثوابا، بدلہ دیا، کس میں؟ دنیا میں بھی دیا۔ اور دنیا کا روٹ ورڈ ہے دال نون وہ، دنو کے معنی قریب کے ہوتے ہیں، جس کا بدلہ اس کو فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ قرب ذاتی، حکمی، مکانی، زمانی اور قرب بلحاظ سے مرتبہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً ہمیں مل جاتے ہیں نا، تو اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور ادنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ادنا آپ جانتے ہیں چھوٹی چیز کو کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، بھلا عمدہ چیز چھوڑ کر اس کے عوض ناقص چیز تم پسند کر رہے ہو۔ یہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب بات پڑھ رہے تھے تو اس میں انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ وحسنا، اور اچھا، بہت ہی اچھا۔ سین نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہر خوشکن اور پسندیدہ چیز کو حسن کہا جاتا ہے، اچھا کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، یعنی وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے مستحسن ہو، اور وہ چیز جو خواہش نفسانی کی روح سے پسندیدہ ہو، اور تیسری وہ چیز جو نگاہوں کو بھی اچھی لگے۔ اور حسنہ ہر وہ نعمت جو انسان کو اس کے نفس یا بدن یا اس کی کسی حالت میں حاصل ہو اور اس کے سبب اس کو خوشی حاصل ہو، جیسے حسنہ یہ سیئات کی ضد ہے نا، اور حسنات ہم نیکیوں کو کہتے ہیں۔ الحسن یا الاحسان، حاسی نون جیسے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا وہ تو عدل کہلاتا ہے۔ جیسے الحسن، الاحسان، احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہے نا، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا وہ تو عدل کہلائے گا، یعنی اپنا حق پورا لے لینا، اگلے کو پورا حق برابر برابر دے دینا، یہ تو ٹھہرا عدل۔ لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے، لیکن احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے، اور انسان پر عدل و انصاف سے کام لینا واجب ہے اور فرض ہے، مگر احسان مندوب ہے، یعنی زیادہ اچھا ہے۔ قرآن کریم میں 12 جگہ پہ آیا کہ اس شخص سے کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، جس نے اللہ کا حکم قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی۔ یہ 12 آپ نے پڑھا ہے۔ وحسنہ، اور اچھا ہے۔ حسنہ ثواب، ثواب کا معنی ہے بدلہ، انعام، جزا، اچھا بدلہ، آخرہ، آخرت میں بھی، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب، با اس کا روٹ ورڈ ہے،
اور با کا باب ادغام ہو گیا تو حب ہو گیا. حببا یحببو یحبو ہو گیا. یحبو کا معنی ہوتا ہے دوست رکھتا ہے. کن کو دوست رکھتا ہے؟ محسنین، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. حاسین نون اس کا روٹ ورڈ ہے. احسان عدل سے بڑھ کر چیز ہوتی ہے، کیونکہ دوسرے کا حق پورا ادا کرنا اور اپنا حق پورا لے لینے کا نام یہ تو ٹھہرا عدل. لیکن احسان کیا ہوا کہ دوسروں کو ان کے حق سے زائد دیا جائے اور اپنے حق سے کم لیا جائے. تو احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہوتا ہے. انسان پر عدل و انصاف سے کام لینا یہ تو ٹھیک ہے، واجب ہے، فرض ہے، مگر احسان مندوب ہے. احسان بہت اچھا ہے. محسنین، نیکوکار. اللہ اکبر. جو نیکوکار ہوتے ہیں نا ان کو اللہ دنیا میں بھی زیادہ دیتا ہے اور آخرت میں. اللہ اکبر. بامحاورہ ترجمہ، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تو دے دیا ان کو اللہ تعالی نے ثواب الدنیا و حسن ثواب بالآخرہ، دنیا کا ثواب یعنی کامیابی اور عمدہ ثواب آخرت کا یعنی نعیم، جنت اور لذت. اللہ اکبر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے. یہ ساری چیزیں ملیں گی لیکن سب سے پیاری چیز اللہ کی محبت ملے گی. ان آیات میں یعنی جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے ربیون، وہ بھی آپ نے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے. انبیاء کرام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں کیا رب فرما رہا ہے کہ ان کے حسن نیت، حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اب ہم ڈیٹیل سے جان لیتے ہیں. پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی تھی وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گا کہ کن کی بات ہو رہی ہے. یہ تو ربیون کی بات ہو رہی ہے، یعنی رسولوں کے ساتھ تکالیف پر بے صبری نہیں دکھاتے تھے. ان کی تعریفیں کون کرے؟ اللہ. اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ تھا جس میں گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، تزلزل ہو، ڈگمگانے کا شائبہ بھی ہو. ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، وہ ثابت قدم رہتے تھے اور مغفرت اور ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی دعا بھی کرتے تھے. خالی زور لگا کے محنتیں نہیں کرتے تھے، وہ دعا بھی کرتے تھے. یہ پیارے لوگوں کا طریقہ، یہ اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے. انبیاء کرام کی صحابہ کی جو دعا ہے وہ بیان ہو رہی ہے. اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار بھی کہا ہے. یہ عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی کی آداب میں سے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو تو گناہگار کہہ رہے ہیں مگر ان کا پروردگار انہیں ربانی کہہ رہا ہے، یعنی اللہ والے فرما رہا ہے. اور حقیقت میں لطف کی بات ہی تو یہی ہے کہ بندہ خود کو گناہگار کے، اس کا رب اس سے ابرار کے، رب اس سے نیکوکار کے. ایک اکثر پڑھتی ہوں، ایک بزرگ کا قول سنائی دیتی ہوں. وہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں میں مردود قرار پاؤں. تو ایسے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے توبہ، استغفار کرنا. یہ آداب دعا میں سے بھی ہے، یہ عاجزی بھی ہے. یہی ہمارا طریقہ بھی ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں مثالوں سے سمجھا رہے ہیں نا، ہم انسان ہیں، مثالوں سے سمجھتے. وہ جو اللہ والے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے دعائیں کرتے تھے، وہ کیسی دعائیں تھی جو اللہ کو اتنی پسند تھی، قرآن کریم کا حصہ بن گئی. قیامت تک سارے لوگ جب جب پڑھیں گے ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے بھی پیار آئے گا. ہمارے دل میں بھی تو آ رہا ہے نا، آرزو بھی تو اٹھے مولا میں بھی ایسا کر.
پھر دیکھیں قدردان کی قدر دیکھیں، وہ اللہ کی طرف آئے، وہ اللہ سے اپنے لیے ہی مانگ رہے تھے، لیکن اللہ کو وہ کتنے اچھے لگ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، پھر انہیں دنیا کا انعام بھی ہم نے دے دیا، خالی دنیا کا نہیں، پھر آخرت کا بھی دے دیا۔ دیکھیں انبیاء کرام کی معیت میں دین خدا کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے حسن نیت، حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہانوں کی، ہم تو دنیا مانگتے رہتے ہیں نا، نہ دنیا ملتی ہے اور نہ کچھ اور، تو اللہ فرما رہے کہ انہیں دنیا خالی نہیں دی، دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، دنیا میں بھی انہیں فتح اور نصرت سے نوازا گیا، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا۔ یہ ان کی کامیابی تو ہے، آج بھی ہم ان کے تذکرے اچھے الفاظ میں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے الفاظ میں کوئی یاد کرے؟ اگر چاہتے ہو تو پھر انہی جیسے کام بھی کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، رضائے الہی کا انعام رکھا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پہ اللہ نے ایک خوبصورت الفاظ کا اضافہ کیا، حسنہ زیادہ فرمایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے اور اللہ کی رضا بھی، اور آخرت بھی اچھی ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کر، کہتے ہیں باجی ہم دین کا کام کریں لیکن رویے لوگوں کے ایسے ہیں، دل کرتا ہے اس کو چھوڑ دیں، دل کرتا ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ لے کے آئیں۔ میں ان کو کہتی ہوں نہیں، ہمیں ہمارا رب کریم بڑا بہتر عطا کرنے والا ہے، وہ دیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ جو اخلاص سے کام کرتے ہیں ان کی اللہ دنیا بھی اچھی کرتا ہے، آخرت بھی اچھی کرتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول سندے دے رہے ہیں، جو دین کا کام کرتے ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول سندے دے رہے ہیں، ہمیں دنیا کی سندوں سے کیا لگے، لیکن میں لوگوں سے بھی کہوں گی کہ آپ کے رویے اچھے ہونے چاہیے، آپ کو چاہیے کہ زیادہ تعظیم کریں، زیادہ عزتوں کا خیال رکھیں، زیادہ ان کے اخراجات کا خیال رکھیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھیں، اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں نا، اس کا ان پہ ان لوگوں کا حق بھی ہے، پھر بچوں کے سامنے تربیت بھی اچھی ہوگی، پھر یہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے سبب آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ پھر لوگ دین کی طرف آئیں گے کہ دین اتنا پیارا ہے۔ ایک حدیث طیبہ سنائی دیتی ہوں، محبوب کریم نے بڑے آہ بھر کے بولا تھا، فرمایا کہ ابتدا میں دین اجنبی تھا، لوگ اسلام کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اسلام والوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، انہیں اذیتیں دیتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے۔ پھر اللہ نے ان لوگوں کو عروج بخشا، پھر اتنا عروج بخشا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی۔ پھر محبوب فرماتے ایک وقت پھر آئے گا، پھر لوگ اسلام کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اسلام سے مراد کیا ہے؟ آپ جانتے ہو اللہ کے احکامات ہیں، دین اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب لوگ پھر اپنے گھروں میں اسی اسلام کو، رسول اللہ کی تعلیمات کو اجنبی قرار دیں گے، اور دین والوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا نا پھر جو ابتدا والوں نے کیا تھا، جو ابتدا والوں نے کیا تھا۔ تو اس پہ ذرا توجہ کی حاجت ہے، ہمیں ان لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی حاجات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بڑے عزتوں والے لوگ ہوتے، یہ بڑے شانوں والے لوگ ہیں، اور میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو کہوں گی دیکھیں محبوب کریم نے بڑی شانیں آپ کی بتائی ہیں، مختلف احادیث کا مفہوم فرمایا کہ عالم کا مقام، جو میں بارہا آپ کو سناتی رہتی ہوں، ایک عالم کا مقام اور ایک عابد، عام بندے کا نہیں، عابد کے مقام اتنے خوبصورت انداز میں وضاحت کی، اتنا ہے جتنا کسی عام بندے کا
اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جو دین کے خادم ہوتے ہیں نا، علماء کرام، مفتیان کرام، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا مقام ہے. یہ اللہ بھی تو انہی لوگوں کی تعریفیں کر رہا تھا نا. ایک عالم تو آپ کو پتہ ہے 100 حفاظ پہ بھی بھاری ہوتا ہے، اسی طرح عابدوں پہ بھی بھاری ہوتا ہے. تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دین کا کام سیکھ رہے ہیں، جو دین کا کام سمجھ رہے ہیں، جو دین کا کام پھیلا رہے ہیں. وہ لوگ خوش نصیب ہیں. آؤ کامیابیوں کی طرف آئیں، چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو. ابھی بھی لوگ بڑے قدردان ہیں الحمدللہ، لیکن میں نے ان لوگوں کی بات کی جو تھوڑا بہت یہ کر رہے ہیں، ابھی ابتدا کر رہے ہیں. ہم نے ان غلط کاموں کو جو ابتدائیاں ہو رہی ہیں ان کو چھوڑ کے وہ اللہ کی باتوں کی طرف دھیان دینا ہے. جب ہم اللہ کے لیے کریں گے، اخلاص ہوگا، کامیابیاں ہماری ہیں. آؤ اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ، اپنے گھروں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق کر دو. کیا میں توقع رکھوں؟ اللہ آپ کو کامیابیاں دے. ہمیشہ عطا القرآن کو دعاؤں میں یاد رکھا کرے. عطا القرآن کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا کردار ضرور ادا کیجیے. آپ بھی عطا القرآن کا حصہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.